अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरान इसराइल जंग के खात्मे के लिए, जंगबंदी के लिए, मज़ाकरात के लिए दुनिया की कोशिशें इस वक्त तेज़ होती चली जा रही हैं, लेकिन इसराइल के ईरान पर हमले और ईरान की जानिब से जवाबी वार जो हैं वो भी बदस्तूर जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है एक बार फिर कि वो 2 हफ्तों के लिए अपने फ़ैसले को उन्होंने मुअख्खर किया है और वो ये समझते हैं कि मज़ाकरात से कबल जंगबंदी ज़रूरी है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि इजराइल अकेला जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है उसका खात्मा नहीं कर सकता, और वो उनका यह भी कहना था कि ईरान में जो ज़मीनी अफवाज है उसका उतारना ये आखिरी हल होगा। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के लिए नोबेल पीस प्राइज़ में वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, और इसकी वजह उन्होंने बताई कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती कोशिशों से जो जंगबंदी कराई गई उसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो खिदमात हैं उसके एवज़ पाकिस्तानी हुकूमत ये समझती है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाए। अब इसी हवाले से बात करेंगे कि एक ऐसे वक्त में जब सदर डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में जो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी है उसे नहीं रोक सके, और दूसरी जानिब इजराइल के ईरान पर अटैक को उन्होंने एक्सीलेंट करार दिया, क्या ये नॉमिनेशन दुरुस्त कदम है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर हैं, और अभी हाल ही में जो दुनिया में जाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई और जो भारतीय जारियत है उसके लिए जो खुसूसी सिफारती वफ़द था उसमें डॉक्टर साहब ने भी जाकर दुनिया में भरपूर सिफारतकारी की है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, एक ऐसे वक्त में मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो आप पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि एक डिप्लोमेसी है, एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी, लेकिन टाइमिंग के हवाले से एक ऐसे वक्त में जो मैंने आपको कहा कि जो इलाकाई सिचुएशन है, जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, उसमें ये नॉमिनेशन पर तनकीद बनती है। देखिए, एक तो ये जो फैसला है और इसका जो ऐलान था वो तो वज़ीर आज़म ने अपने ईरान के दौरे से पहले कर दिया था, गालिबन 1 दिन पहले या 2 दिन पहले किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो एक तो टाइमिंग के हवाले से तो ये ऐलान पहले से हो चुका है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उसके बाद ये जंग शुरू हो गई है, और जंग हमें भी इफ़ेक्ट कर रही है। हम लोगों को तो ख़ास तौर पे हमारे तीनों बॉर्डर्स जो हैं, एक तरफ अफ़गानिस्तान है जहाँ से जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको भारत फंड कर रहा है, हम सबूत मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद ट्रेनें कट रही हैं, बसें रुक रही हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है वगैरह वगैरह। एक वो बॉर्डर है जो बहुत एक अजीबोगरीब अंदाज से चल रहा है। दूसरा, आपने भारतीय जारहियत देखी जो बुनियाद थी इस फैसले की कि कैसे उन्होंने हम पे फैसला किया, कैसे उन्होंने हम पे हमला किया, कैसे उन्होंने हम पे जारहियत की, और इसके बावजूद कि हम कहते रहे कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सामने लाइए, और हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारे किसी भी हमसाया मुल्क में कोई दहशतगर्दी हो। तो उस हवाले से भी हमने दावत दी कि आप बायलैटरली हमसे कोई बात कर लें। उन्होंने इनकार किया, कहा हम जंग करेंगे। हमने कहा चलिए मल्टीलैटरली कोई बात कर लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए, यूरोपियन कमीशन या किसी भी ऐसे इदारे के ज़रिए जिसमें मल्टीलैटरल ममालिक बैठते हैं, वहाँ पे सबूत मुहैया कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम जंग करेंगे। फिर हमने कहा चलिए किसी दोस्त मुल्क के साथ बैठ के बात कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो जंग ही करेंगे। तो हमने कहा अच्छा यार, तुम फिर जंग करके अपना शौक पूरा कर लो। वो भी आपने देख लिया, जंग हुई, उनके जहाज गिरे, उनके मोर्चे उड़े, और जो उन्होंने एक स्मोक एंड मिरर का कारखाना जादूगरी बना रखी थी दुनिया में कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारा कोई सानी नहीं है, हम पाकिस्तान से 7वीं बड़ी फोर्स हैं और पता नहीं 20 गुना ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, वो सब आपके सामने जो भी हुआ वो सब हो गया। लेकिन इस मामले में जो अमेरिका ने किरदार उस वक्त अदा किया, मैं पहले तो खित्ते के हवाले से बात कर रहा हूँ, मगर अब मैं बिलखसूस पाकिस्तान और पाकिस्तानी इंटरेस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि अगर जंगबंदी हुई, जंगबंदी के अंदर जो किरदार अमेरिका ने अदा किया वो सबके सामने है, वो ट्वीट भी आपके सामने हैं,
ہماری تو خیر ہم نے تو شکریہ کیا کہ اچھا ہے جنگ، ہم اس وقت برتری کی حالت میں ہیں، ہم جنگ جیت رہے ہیں، لیکن اگر بھارت پہنچ رہا ہے امریکہ تک اور امریکہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہمارے دیگر دوست بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جنگ بندی کر دیں تو چلیں، ہم بھارت کی اس بات پہ اگرچہ ہم اس وقت سبقت رکھتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، تو ایک بڑا مثبت رول ادا کیا امریکہ نے، بالخصوص امریکی صدر نے اس جنگ کو روکنے میں، جو ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ ہم تو ویسے ایسی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں تو جو ٹریڈیشنل وارفیئر ہے اسی میں سبقت حاصل ہے، پہلے ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے، اب کے 6 گرائے، اور ابھی جب میں یورپ میں تھا تو میں نے کہا دوبارہ لڑیں گے تو ہم 60 گرا دیں گے، تو یہ کیا ایسی بات ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک اندیشہ تو تھا جب انہوں نے براموس میزائل ہمارے ملک پہ پھینکا، جس فیول پرپز ہے، یعنی اس کے اوپر نیوکلیئر وار ہیڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا کنٹیگوس ملک ہے، ہمارا ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے اڑے گا کہیں رشیا سے اور اس نے امریکہ جانا ہے، جیسے کولڈ وار میں ہوتا تھا، درمیان میں نہ جانے کتنے گھنٹے ہیں اور آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس پہ وار ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب، آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ یہ اتنی بڑی جنگ بن سکتی تھی اور دونوں ایٹمی طاقتیں تھیں، اس میں امریکی صدر کا رول، ان کے کردار کو لفظی طور پر تو سراہا ہی گیا، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ سراہا گیا، لیکن یہ اسی کی حوالے سے نومینیشن ہے۔ بٹ وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ اعلان پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب ہمارا ایک نیبر ہے ایران، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت ہے۔ 2 ہفتوں کا وقت لیا ہے امریکی صدر نے فیصلہ کرنے کے حوالے سے کہ آیا وہ اس پر حملہ کرتے ہیں، یعنی امریکہ شامل ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایران جو تواتر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو اسرائیل فوراً اپنی جارحیت کو بند کر سکتا ہے، اب ایسے میں ہم نومینیٹ کرتے ہیں اور وہ حملہ کر شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ریلیشنز بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ نومینیشن بھی پھر ان کوسچن ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ کے سامنے، میں آپ کے سوال کا جواب آپ کی اجازت سے دوں گا۔ میں آپ نے بڑی مہربانی کی، مجھے 1-2 منٹ بات کرنے دی۔ میں ایک اور چیز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یوکرین اور روس کی جنگ دیکھیں جو ابھی تک تھمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں بھی کردار دیکھیں امریکہ کا، بالخصوص امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کا، تو جو پہلے رویہ تھا روس اور یوکرین کی جنگ میں، جس میں یعنی بس جنگ کو بڑھایا جا رہا تھا، ہر جانب سے جنگ کو بڑھایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پرانی ایڈمنسٹریشن کا بھی کچھ اس میں حصہ تھا۔ تو آپ نے دیکھیں اس جنگ کو بھی روکنے کے لیے یا کم از کم اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے جو کوششیں امریکہ نے اور امریکی صدر نے کی، وہ بھی آپ کے سامنے میں آپ کو مختلف مثالیں دے رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے اسپیسیفک سوال کی طرف۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اسرائیلی جو جارحیت ہے، بلکہ ہم تو اس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں، ہم اس کا ذمہ دار کسی بھی ملک کو ٹھہرا سکتے ہیں، ہم اس کا ذمہ دار ان تمام یورپین ممالک کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں جو اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں یا ہلکے سے بولتے ہیں، زور سے نہیں بولتے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ امریکہ کو بھی ٹھہرا سکتی ہیں اس کا ذمہ دار، مگر ذمہ داری تو اسی کی ہے جو جارحیت کر رہا ہے۔ اور اس میں بھی مجھے ایسے لگتا ہے، یہ صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ آپ چاہے ٹریڈ ریلیشن شپس کے حوالے سے دیکھ لیں یا آپ جنگوں کے حوالے سے دیکھ لیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے جو امریکی صدر استعمال کرتے ہیں، جس میں صلح کروانے کے لیے یا اچھی ٹریڈ ڈیل لینے کے لیے پہلے وہ بہت بڑی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ درمیان میں لا کے کسی ایسی جگہ پہ، کسی ایسے راستے پہ آ جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے چین کے ساتھ اپنی ٹریڈ ڈیل کی ہے کہ کہاں پہ 300% ہم لگا دیں گے ایک دوسرے کے اوپر ٹریڈ ٹیرف، اور کہاں پہ آخر میں 20% یا 15% یا 30% کے اوپر فیصلہ ہوتا دونوں طرف سے۔ تو مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی جو وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے 2 ہفتے چاہیے، وہ اصل میں چاہیے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ یورپین ثالثی جو ہو رہی ہے یہ ہو جائے، یعنی جنگ رک جائے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، میں امریکی صدر کے بہاف پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی شاید ان کی کوشش یہ ہو کہ اگر میں اس طرح کی بات کروں تو شاید دونوں پارٹیز کے اوپر یہ پریشر آئے کہ اس سے پہلے کہ بات ہاتھ سے نکل جائے، دونوں پارٹیز اور بالخصوص یورپ بیٹھ کر کوئی ثالثی کا کردار ادا کر لیں۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ کشمیر کے حوالے سے،
کیونکہ خون تو کشمیر میں بھی بہ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کچھ دنیا کو کم دکھتا ہے، ہمیں شاید ہمیں بھی دکھنا زیادہ چاہیے، دنیا کو تو بہت ہی کم دکھتا ہے. تو کشمیر میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے، کشمیر میں جو خون بہایا جا رہا ہے، کشمیر میں جو عورتوں کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں، کشمیر میں جو پیلٹ گنز کے ذریعے اندھا کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کشمیر میں جو لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، یعنی آج سے پہلے تو جب ہم کشمیر کی بات کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی شملہ معاہدہ کی بات شروع ہو جاتی تھی، کوئی بائی لیٹرلزم کی بات ہو جاتی تھی شروع. مگر آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، صدر صاحب نے کشمیر کے ایشو کا ذکر غالباً وہ 13 یا 14 مرتبہ کر چکے ہیں جب سے جنگ بندی ہوئی ہے. جنگ بندی دن سے لے کر آج تک وہ 13-14 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ اور کشمیر میں جس کو ہم جینوسائیڈ سمجھتے ہیں، نسل کشی سمجھتے ہیں، وہاں پر ایک انٹرنیشنلائز ہو گیا وہ ایشو. اور ابھی ہم یہ لے کر گئے تھے اپنا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ لے کر گئے تھے، تو بہت دیر کے بعد ہماری سنائی ہونی شروع ہو گئی. یعنی ہم نے جب ذکر کیا تو لوگوں نے کان دھرا اس بات پہ کہ اگر 14 مرتبہ امریکی صدر کہہ رہا ہے کشمیر کا، جنگ بندی کا، امن کا، تو کشمیر پہ بھی بات ہونی چاہیے، ورنہ کشمیر پہ تو بھارت ہم سے بات کرنے کو تیار بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے واضح طور پر ایکسپلین کیا کہ حکومت کا موقف کیا کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ امریکی صدر کو نامنیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب میں ذرا آؤں گی، کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے امریکہ، جس میں ان کو بہت ویلکم بھی کیا گیا ہے، امریکی صدر سے ملاقات ہوئی، ایکسیس ٹو سینئر آفیشلز، جو کہ تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، اچھی بات ہے. لیکن اس کے جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ صاف لگ رہا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ نظام کون چلاتا ہے، اسی سے بات کرنی ہے، کیونکہ اب بات صرف فورن پالیسی کی نہیں ہے، بائیلیٹرل ریلیشنز ہوں، ٹریڈ ہو، اس سب پر بات کرنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف ہی جا کر بات کر رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تفرقہ نہ ڈالیں، کم از کم ہماری حکومت کی پی ڈی ایم میں بھی یہی کوشش رہی ہے، اور اب بھی یہی کوشش رہی ہے کہ ہم تفرقہ نہ ڈالیں. یعنی مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی ڈپلومیٹک یا سفارتی کامیابی حاصل کی ہے، تو میں نے کہا کہ ہم نے یہ عسکری کامیابی کی بیک پہ حاصل کی ہے. اگر آج ہمیں مار پڑی ہوتی، اگر ہمیں عسکری کامیابی نہ ہوئی ہوتی، تو جیسے آپ کو غزہ کے اندر 6 سال کی بچیاں اور 8 سال کے بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں اور روتی ہوئی مائیں جو ہیں وہ اٹھا رہی ہیں، کوئی پلر اٹھا کے اپنی بچی کی لاش نکال رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے کھانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ پھیلائے بھاگ رہی ہیں کہ کہیں سے ایک ڈونگا کہیں کھانے کا مل جائے، تو کسی بھی کمزور ملک کی حالت اس سے مختلف نہ ہوتی. جس طرح کی یونیلیٹرلزم دنیا میں چل رہی ہے، بالخصوص اسرائیل کے حوالے سے، جس کو ہم نے بھرپور کنڈیم کیا ہے، اور ایران کے حوالے سے بھی آپ نے ہمارا موقف یونائٹڈ نیشنز میں بھی سنا ہے، وزیر اعظم سے بھی سنا ہے، وزیر خارجہ جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی سنا ہے. تو ہمارا ایران کے متعلق بھی موقف مختلف نہیں ہے. جہاں تک میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حکومت جو کہ جمہوری حکومت، چلے ہائیبرڈ نظام جس کا خواجہ آصف بھی اعتراف کر چکے ہیں، جس قسم کا بھی نظام ہے، لیکن آپ سب لوگ جن کے پاس پورٹ فولیوز ہیں، کوئی ٹریڈ کی پر بات کرتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ پہ کرتا ہے، اب لگتا ہے کہ تمام کام ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کو دے دیا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے بات کریں. نہیں، میرے خیال میں یہ دوبارہ سے میں اس کا جواب وہی دوں گا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پولرائز کرنا چاہیں تو کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی اور اگر سیاستدان جواب دے رہا ہو تو اس سے کوئی تفرقہ یا بدگمانی بھی پیدا ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی جب ہم اپنا دورہ کرنے گئے تھے، جس میں ہم اپنی اپوزیشن کے اور اپنے ہواری جو تمام دوست ہیں ان سب کے ساتھ لے کر گئے تھے، تو جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی تو وہ تو ہم نے ملاقات کی نا بھی. جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے چیئرمین سے، پریزیڈنٹ سے بات کی تو وہ تو ہم نے بات کی نا. تو جب جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے تھے اور مختلف وہاں پہ ملکوں کی ریپرزنٹیشن تھی، ان سے جب گفتگو کی وہ تو ہم نے کی.
اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہماری گفتگو ہوئی، امریکہ کے جتنے ادارے ہیں وہاں کے تھنک ٹینک سے ہماری گفتگو ہوئی، وہاں کی یونیورسٹی پروفیسر سے ہماری بات چیت ہوئی، وہ تو ساری ہماری ہوئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری بات چیت ہوئی۔ جب ہم انگلستان آئے تو انگلستان کی ایڈمنسٹریشن سے، انگلستان کے ایم پی سے، کشمیر کی کمیٹی سے، جس کے میں تو پریشان ہو گیا کہ شاید 80 یا 87 کے قریب ممبرز ہیں، ایم پیز ہیں جو اس کے ممبر ہیں، پاکستان کمیٹی کے کو 50-60 ممبر ہیں۔ مجھے ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب میں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیونکہ صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ we are finalizing the deal, we are in the finalization of deal with the US, who is یہ جو ٹریڈ کی ڈیل فائنل ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ، یہ کیا آپ یعنی منتخب نمائندے کریں گے، یا پھر ہم نے یہ بھی دے دیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو ہی یہ رائٹ بھی دے دیا ہے اور ان کو یہ ایک ایڈ آن؟ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ان جیسا دفاع کسی نے نہیں کیا اور اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، لیکن we've given them too much on their plate to handle, isn't it؟ نہیں، میں اسی وجہ سے آپ کی بات کا بڑا لمبا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ دیجیے، نہ آپ شارٹ دیجیے، آپ لمبا نہ دیجیے۔ آپ کو پتا ہے مجھے تو کوئی نام بھی پوچھے تو میں 15 منٹ میں جواب دیتا ہوں، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لانگ ونڈیڈ مین بیئر ود می فار اے سیکنڈ، میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو اب ہم ٹریڈ ڈیلز کر رہے ہیں، میں آپ کو خود ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ مثلاً سعودی عربیہ کے ساتھ جس کو وزیر مقرر کیا گیا کہ آپ انچارج ہیں اور آپ جا کے ان ڈیلز کو آگے بڑھائیں، وہ تو کام مجھے دیا گیا تھا۔ تو سعودی عربیہ سے جو انویسٹمنٹس آنی ہیں ان کی ذمہ داری تو میرے پاس ہے، اس میں اسٹرگل بھی ہے، اس میں تھوڑی کامیابی بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے $100 ملین کی یا $1 بلین کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹس آ بھی چکی ہیں، تو آپ وہاں پہ تو آپ یہ بات نہیں کر رہی ہیں۔ حالانکہ جب سعودی فرما روا سے اور ہز رائل ہائنس جو کراؤن پرنس ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی بھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کریں۔ مگر جب چیف آف دی آرمی اسٹاف جو اس وقت فیلڈ مارشل نہیں تھے، جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ اب میں آپ کو دوسری اگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک کردار ادا کیا، بڑا مثبت کردار ادا کیا وہاں پہ آذربائیجان میں۔ تو آذربائیجان کے صدر سے جب پرائم منسٹر ملے تو آذربائیجان کے صدر کو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں $2 بلین یا $3 بلین انویسٹ کریں، یہاں تک کہ ان سے وعدہ بھی لیا۔ جب وہاں پہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ملے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے یہاں ملک میں انویسٹ کریں۔ لیکن وہ ذمہ داری جو ہے وہ پہلے مجھے دی گئی، پھر کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت اسٹریٹجک ملک تھا تو آج کل ڈیپٹی پرائم منسٹر کے پاس وہ ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب میں امریکہ کی طرف آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنی مثالوں کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گیا، بٹ میرا پھر ایک ہی سوال ہے بیفور آئی کلوز دا سیگمنٹ، کیا تمام دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، یا بیکاز ہمارے یہاں ہائبرڈ نظام ہے اس لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے مجھے ہائبرڈ نظام کا نہیں پتا، مگر ہم ایسے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کہ چاہے ہمارے معیشت کے وزیر جائیں، اورنگزیب صاحب جو میرے بڑے قریبی دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہترین کام کر رہے ہیں، وہ جائیں، یا ہمارے ڈیپٹی وزیر اعظم جائیں جو کہ اس وقت معیشت کے وزیر تو نہیں ہیں، وہ تو فارن افیئرز کے وزیر ہیں، لیکن وہ اپنی فارن پالیسی میں بھی پاکستان کا معیشت کا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر تو ہر جگہ پہ بات ہی شروع کرتے ہیں معیشت سے، اور ہمارے چیف بھی جو دفاعی معاہدے بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے معیشت اور معاشی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ان پہ بات کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، میرے علاوہ جتنے وزیر ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ ہم ایک خاص وقت سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں معاشی ترقی ہو، تو ہم ڈیفنس کے حوالے سے کسی کو دیکھیں یا ملیں، ہم فارن پالیسی کے حوالے سے کسی کو دیکھیں یا ملیں، ہم معیشت ڈائریکٹلی کے حوالے سے کسی کو دیکھیں یا ملیں، یا میرے کیس میں جاتا ہوں انوائرمنٹ کے لیے، بات صرف انویسٹمنٹس کی کرتا ہوں وہاں پہ کہ آپ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں جو گرین ریولوشن لانا چاہتے ہیں، جو نئے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی یہ بڑی بڑی ایڈز کے بجائے ان انویسٹمنٹ
کی ضرورت ہے جس میں یہ اسٹاری آئیڈ ینگ بچے بچیاں جو آپ کے ہم اثر ہیں، آپ کے ہم عمر ہیں اور نکل رہے ہیں اور ان کے ٹھیک ہے، ذہن میں سب مل کر کے ایک ہی بات کر رہے ہیں، ڈفرینٹ پورٹ فولیوز بھی ہوں، چاہے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوں، لیکن سوال اس لیے اٹھ رہا تھا کیونکہ سیم پیج کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی آپ لوگ پہلے بہت زیادہ سوال اٹھاتے تھے۔ بھارتی چیف آف آرمی سٹاف آپ کو یہ کرتے نہیں ملیں گے، لیکن ہم کیونکہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آئی ول ٹیک دیٹ فار این آنسر۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ ہم اس پر مزید بات کر سکتے تھے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا اتنا وقت لیا، اتنی ڈھیر سی باتیں کر دی۔ نہیں، بہت شکریہ، اچھا ہے آپ نے اپنا کیس بالکل صحیح پریزنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو صدر ٹرمپ کی جانب سے جو مؤخر کیا گیا ہے فیصلہ ایران پر حملے کے حوالے سے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس پر بات کریں گے۔